बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे एक पिटीशन के हवाले से, यानी एक दरख्वास्त दायर की गई है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से ख्वाजा इज़हारुल हसन जो है उसमें पेश हुए हैं और उनका ये कहना है कि जो आमिर लियाकत हुसैन की जानिब से किमाड़ी ज़िले के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दायर की गई है उसमें नेसेसरी पार्टी बनने के लिए दरख्वास्त दायर की गई है। और इसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा इज़हारुल हसन का ये भी कहना था कि जो ज़िला बनाया जाता है, किसी भी ज़िले को बनाने के लिए जो प्री रिक्विजिट्स होते हैं, जो कि कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो पूरी नहीं की गई। दूसरी जानिब कोर्ट में केस कर दिया गया और मैटर जो है वो सब जुडिस है, यानी अदालत के सामने ये मैटर है, तो उसके बावजूद भी सिंध हुकूमत की जानिब से एक किमाड़ी ज़िले का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा साजिद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी अल्लाह जी साजिद भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो यानी दरख्वास्त जो दायर की गई है कोर्ट में और ये कहा गया है कि उसमें आपको भी नेसेसरी पार्टी बनाया जाए किमाड़ी ज़िले के हवाले से, क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, आज एमकम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के रुकन ख्वाजा इज़हार भाई और हमारी वकला की टीम ने बाकायदा तौर पर ज़िला कीमाड़ी के हवाले से और डिस्ट्रिक्ट कीमाड़ी के हवाले से एक पिटीशन लगाई है और उसका बुनियादी मकसद उसमें ये कहा गया है और बताया गया है कि ये एक गैर आइनी इक़दाम उठाया है सिंध गवर्नमेंट ने। अच्छा, इसका बुनियादी गैर आइनी एमकम इसको इसलिए कह रही है कि ज़िले की मिसाल के तौर पर ज़िला कीमाड़ी की तक़सीम से पहले जो उसूल जो लॉज हैं वो ये कहते हैं कि मुकामी लोगों से और अवामी नुमाइंदों से राय ली जाए और वहाँ के स्टेक होल्डर से भी राय ली जाए, उनसे एतराज़ मांगा जाए। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट ने ऐसा कोई अमल नहीं किया। फिर रेवेन्यू कानून के मुताबिक भी किसी भी ज़िले के क़याम से कबल अवामी समाअत की जाती है और सिंध गवर्नमेंट ने ये भी नहीं किया। अच्छा, ये इंतज़ामी नहीं सियासी फैसला है सिंध गवर्नमेंट का। अब मिसाल के तौर पर 2017 की जो मर्दमशुमारी का हतमी नतीजा तक जारी नहीं किया गया है और इससे कबल ऐसा इक़दाम भी एमकम उसको गैर आइनी और गैर कानूनी कहती है। और देखिए, गुज़िश्ता 12 साल से सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और इन्होंने इतने ऐसे स्टैंड लिए हैं कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर अगर ये ज़िला बनाना चाहते हैं तो वहाँ के स्टेक होल्डर से, वहाँ की कराची की सियासी जमातों से इनको पूछना चाहिए था, मशावरत करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर SLG की सेक्शन 8 के मुताबिक भी उसमें उसकी शिक है 3 और 4 के तहत किसी भी कौंसिल को तोड़ने या नई कौंसिल बनाने के लिए अवामी नुमाइंदों की कौंसिल से राय ली जाती है और 2/3 अक्सरियत से फिर करारदाद पास करवाई जाती है। उसके बाद ये स्टेप लिए जाते हैं। ये कानूनी स्टेप हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने स्टेप नहीं लिए। अच्छा, ये अगर थोड़ी देर के लिए तस्वुर कर लिया जाए कि पीपल्स पार्टी अगर ये कहती है कि हम ज़िला बनाकर और उसको तरक्की देना चाहते हैं, तो थर की आबादी 2 लाख है, उसको ये संभाल नहीं पा रहे और 5 करोड़ की आबादी के CM है, इनके CM है सिंध के अंदर, इतने सारे गुजरा हैं और कारकर्दगी सबकी जीरो है। आप देखा जाए तो हम ये समझती है कि जो क्या कहते हैं, ये नए ज़िले का क़याम का बुनियादी मकसद ये है कि मुस्तक़बिल में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में असरअंदाज होना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और जो कौमी और सूबाई असम्बली के जो इंतखाबात होना है उस पर इसको असरअंदाज होने के लिए ये एक सियासी चाल है, सियासी हथकंडा है और ये एक सियासी फैसला जो नाफिज किया गया, इम्पोज किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। इसी हवाले से एमकम ने इसको चैलेंज किया है। अब उसूली तौर पर तो अगर देखा जाए तो सेंसस सबको पता है, क्वेश्चन मार्क लग चुका है कि सेंसस जो कराची की आबादी इसमें उसको शो किया गया है, वो इतनी आबादी नहीं है, दुनिया जानती है, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, जजेस के मुंह से निकल चुका है, ये कह चुके हैं कि 3-3.25 करोड़ की आबादी कराची की है और सेंसस भी सही नहीं हुआ। अगर सेंसस भी सही हो जाए
اور بلکہ ریسینسز ان کے مطالبہ کر رہی ہے کہ 2023 سے پہلے یا مستقبل میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات سے پہلے ریسینسز ہونے چاہیے دوبارہ سے، اس کو دوبارہ سے جانچ پڑتال کی جائے، دیکھا جائے کہ اتنی کم آبادی کیوں دکھائی گئی ہے۔ اور ویسے ہی کراچی کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ کراچی کے اندر آپ دیکھ لیں پولیس بھی مقامی نہیں ہے، کراچی میں چور ڈاکو بھی مقامی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تو اگر مزید غور کریں اس پر تو کراچی کے ساتھ اس 12 سال کے دوران جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کراچی کو تقسیم در تقسیم کر رہی ہے، اربن رورل کی تقسیم کو بہت زیادہ ہوا دے دی ہے، بہت زیادہ بڑھا دیا اس کو، جابوں میں ان میرڈ کا نہ ہونا، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کراچی کو نظر انداز کر دینا، ٹرانسپورٹ کا آپ کی صورتحال دیکھیں تو صرف وعدے وحید اور بڑے بڑے دعوے کیے گئے، لیکن ٹرانسپورٹ ان کے ٹرانسپورٹ وزیر کے مطابق 500 200 300 ایک گاڑی بھی کراچی میں نہیں اتری۔ کراچی میں کوئی میگا پروجیکٹ نہیں دے سکے اس 12 سال کے دوران، بلکہ حیدرآباد، میرپور خاص اور سندھ کے اندر بھی کوئی خاطر خواہ ترقی کچھ بھی نہیں ہو سکا، بلکہ صرف کرپشن، چوری اور نئے اضلاع کا قیام بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کرپشن چوری بڑھے گی۔ اس کی بنیادی ایم کیو کے پاس اس سے دلائل یہ ہیں، ایم کیو یہ کہتی ہے کہ 10 سال بعد پاکستان کے اندر بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے سپریم کورٹ کے کہنے پر، اور انتخابات ہونے کے سے پہلے دیکھا جائے تو پورے کے پورے کراچی کے اندر مختلف ٹاؤنز کے اندر مختلف ایڈمنسٹریٹر ہوا کرتے تھے۔ وہ ایڈمنسٹریٹر پاکستان پیپلز موجودہ سندھ گورنمنٹ کے لوگوں کو پیسے دے کر یہاں لگتے تھے، 3-4 مہینے آئے، اپنے پیسے نکالے، اس پہ پروفٹ کمایا اور چلے گئے۔ تو انتظامی لوگوں سے اس شہر کو چلانا میرے خیال میں یہ مقامی لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ناانصافی ہے۔ 2.25 لاکھ جابیں بالکل بانٹ دی اس طرح سے کہ جہاں مقامی لوگوں کا تصور ہی نہیں ہے، ان کی موجودگی کہیں دکھتی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس سے گیپ، اربن رورل کا گیپ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ ہاں، اگر پیپلز پارٹی یہ اقدام اٹھائے کہ اس وقت بلاول بھٹو صاحب گلگت بلتستان کے اندر ہم مہم چلا رہے ہیں، باقاعدہ الیکشن مہم چلا رہے ہیں، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان میں صوبہ بنائیں گے، تو صوبہ میرے خیال میں پورے پاکستان میں بننے چاہیے، سندھ کے اندر بھی صوبے بننے چاہیے۔ اصل ترقی جو ہوگی جس سے وفاق مضبوط ہوگا وہ صوبوں سے مضبوط ہوگا۔ جتنے زیادہ صوبے ہوں گے اتنا وفاق مضبوط ہوگا، ترقی کریں گے لوگ، ادارے ترقی کریں گے، لوگ آگے بڑھیں گے، اپنا ریونیو جنریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، کمپٹیشن ہوگا مختلف صوبوں کے اندر کہ کون کس طرح سے کتنا آگے بڑھ کے کام کر رہا ہے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ووٹرز، اپنے سپورٹر کے لیے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 12 سال کی کارکردگی بچے کو پتا ہے، سندھ کا بچہ اور پاکستان کا بچہ اس چیز کو جانتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے سوائے کرپشن کے، سوائے بدعنوانی کے کچھ بھی نہیں شہر کے اندر کیا، اس صوبے کے اندر کیا۔ سر لیکن کراچی والوں کو آپ سے بھی تو گلا ہے نا سر، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے، کہ جب آپ بہت زیادہ یعنی کنٹرول میں پرویز مشرف کے زمانے میں، جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں جب رہے ہیں، یعنی متحدہ قومی موومنٹ کو اگر یہ کہا جائے نا کہ تقریباً سندھ پہ حکومت جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی تھی تو غلط نہیں ہوگا سر۔ اس میں سر کیا کیا گیا کراچی کی عوام کے لیے؟ اس وقت بھی تو بہت سارے کام کیے جا سکتے تھے نا۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس میں پرویز مشرف کے ایک تو جو کراچی کو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ایک مضبوط بلدیاتی سسٹم کی ضرورت ہے، جو کہ با اختیار ہو، جو کہ جس کے پاس پاور ہو، جس کے پاس اتھارٹی ہو، سب سے پہلے تو۔ اچھا، جو پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں جو بلدیاتی سسٹم تھا اس کے پاس بہت زیادہ اختیارات تھے۔ اچھا، جب اختیارات تھے تو میرے خیال میں پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کے دوران اگر کراچی کو کبھی کھل کے فنڈنگ ہوئی ہے تو وہ میرے خیال میں پرویز مشرف کا دور تھا، اور جب فنڈنگ ہوئی تو پھر وہاں کام بھی ہوا اور دنیا نے دیکھا کراچی۔ سر لیکن میرٹ پہ سر سندھ حکومت میں نوکریاں اور میرٹ پابندی لگی رہی، کوئی نوکری نہیں کسی کو دی گئی، کچھ نہیں کیا گیا۔ تعلیمی اداروں کو جس طریقے سے پروان چڑھنا چاہیے تھا وہ نہیں چڑھے۔ جی سر، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اس 70 سالہ 72 سالہ پاکستان کی تاریخ کے دوران آپ اگر غور کریں تو 30 سال ڈکٹیٹر اس ملک پر رہے، 30 سال پولیٹیکل لوگ رہے، وہ بھی کوئی 2.5 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 2.5 سال کے لیے رہا۔ لیکن جو پاکستان کے پولیٹیکل لوگ تھے، جو پولیٹیکل جماعتیں تھیں، جن کا وفاق کے اندر پرائم منسٹر تھا،
جن کا پریزیڈنٹ تھا، اصل معنوں میں وہ اصل گیم ان کے ہاتھ میں تھا، اور اصل جو کچھ کر سکتے تھے بہت کچھ کر سکتے تھے اس ملک کے لیے. مثال کے طور پر اس ملک کو کے آئین کے اندر آئین کا آرٹیکل 140A ہے، وہ ضرور آئین کے اندر آئین کا حصہ ہے، لیکن اس پر امپلیمنٹ کہیں بھی نظر نہیں آتا، اور اس پر امپلیمنٹ کہیں بھی دکھتا بھی نہیں ہے. اچھا، اس حوالے سے ایم کیو ایم نے آئین کے آرٹیکل 140A کو بھی چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ کے اندر. سینسز ہوتے ہیں، دنیا کو پتا ہے کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ کے قریب ہے، سپریم کورٹ کے ججز کہہ چکے ہیں، کراچی کا بچہ جانتا ہے، لیکن کراچی کی آبادی کو 149 شو کیا گیا ہے، جو کہ کراچی کے ساتھ زیادتی ناانصافی ہے. اچھا، اس کے علاوہ پھر ڈیلیمیٹیشن کراچی کے اندر کی گئی، کراچی کو اس طرح سے تقسیم کیا گیا کہ مقامی لوگوں کی اکثریت اسمبلیوں تک نہ پہنچے. اگر یہ سینسز ہی صحیح ہو جائیں تو کراچی میں کی قومی اسمبلی کی تقریباً 40 اور صوبائی اسمبلی کی 80-90 سیٹیں کراچی کی ہوں، تو سی ایم پیپلز پارٹی کا سی ایم سٹی شہری علاقوں کا ہو. شہری علاقے سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دے رہے ہیں. آپ مثال کے طور پر ابھی عمران خان صاحب نے 1130 ارب روپے کا اناؤنس کیا کہ پروجیکٹ کا اناؤنس کیا، اور یہ کہا کہ 3 سال میں اس پیسے کو ہم لگائیں گے. تو وفاق بھی زیادتی کراچی کے ساتھ کر رہا ہے. کراچی 3 سال میں وفاق کو 9000 ارب دے گا، اور وفاق کراچی کو 3 سال میں 1130 ارب دے گا. زیادتی ہے نا، یعنی کراچی سے آپ لے رہے ہیں، کراچی سے کما رہے ہیں. ساجد بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا اس یعنی بلدیاتی الیکشن سے پہلے اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا؟ دیکھیے، بالکل ایم کیو ایم نے اس کو فائل کیا، اس کیس کو پٹیشن لگائی ہے اس کی، اور یقیناً ابھی چلے گا بھی، اور اس سے پہلے اس کا فیصلہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ سندھ گورنمنٹ کا مکمل غیر قانونی غیر آئینی اقدام ہے، اور یہ سیاسی طور پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے، اور میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 12 سال کے دوران یہ سب نے طے کر لیا ہے، اور یہ نتائج بھی سامنے آ چکے ہیں کہ یہ صرف عصبیت تعصب کو مزید ہوا دیں گے، تقسیم سندھ کو کریں گے، اور یہ کچھ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ساجد صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا. ناظرین، رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ساجد احمد صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے آن لائن، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور امید یہی کرتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن سے قبل جو ہے نا وہ اس کیس کا فیصلہ کر دیا جائے گا. اسی کے ساتھ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین، اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس کے حوالے سے. آج ایک بریفنگ بھی کی گئی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کی جانب سے، جو کہ ترجمان ہیں سندھ حکومت کے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں حالانکہ جی ڈی اے بھی موجود تھی، لیکن سندھ کا مقدمہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے لڑا گیا. اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نواب محمد تیمور تالپور صاحب، جو کہ منسٹر ہیں آئی ٹی اور سائنس کے. ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. السلام ڈاکٹر بلند، thank you so much for having me over at the show. Thank you sir, thank you for taking out your precious time. سر، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی جو میٹنگ ہے اس کے اجلاس میں جو ہے نا آج ایک بریفنگ بھی دی گئی اس کے حوالے سے، اور یہ کہا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یعنی سندھ حکومت نے جو ہے سندھ کا مقدمہ لڑا ہے. کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے جو حالات چل رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، جو ابھی وقت چل رہا ہے ایٹ دا مومنٹ، جو سچویشن ہے، ہم اس کو پولیٹیسائز بھی کر سکتے ہیں، ہم ہر طرف سے الگ الگ پہلوؤں میں بات بھی کر سکتے ہیں، بٹ دا کرکس آف دا اسٹوری از دیٹ وی آر ان ڈیپ پرابلم رائٹ ناؤ. ہمارا جو خسارہ تھا ڈیورنگ نواز شریف ٹائم، سمجھے 70 سال 75 سال 80 سال کا خسارہ، دیٹ واز 23 ٹریلین. 70-80 سال میں نااہلی، کرپشن، فلانا وغیرہ 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 نے ہمیں اتنا بڑا خسارہ دے دیا 23 ٹریلین کا. اور انفارچونیٹلی 2 سال کے اندر جو ٹائم آیا عمران خان کا، تو عمران خان کے ٹائم میں وہ خسارہ ڈبل ہو گیا ٹو 43 ٹریلین.
یعنی کہ ہم سے زیادہ کرپٹ وہ تھے, ہم سے زیادہ نااہل وہ تھے. سلیکٹ تو کر لیا سلیکٹرز نے ان کو, پر سلیکشن کی ذرا میرے خیال سے کوئی چوائس ان کی غلط ہو گئی. پہلے بھی سلیکٹرز نے سلیکٹ کیا ہے بہت سے لوگوں کو, اور وہ آئے ہیں اور کبھی کچھ غلط چیزیں کی, کوئی اچھی چیزیں کی. پر جو آج اس ٹائم پر جو حالت ہماری ہو گئی ہے, مطلب جو پرائم منسٹر آ کے اور ٹی وی پہ کہتا ہے کہ کرونا کوئی ایشو نہیں, کہ مستنگے نزلہ ہے, زکام ہے, گھبرانا نہیں ہے آپ کو, بس نزلہ زکام صحیح ہو جائے گا, آپ اپنا عیاشی کریں. جو پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں نے 94 لائف سیونگ ڈرگس, یعنی جان بچانے والے جو میڈیسنز ہیں, لائف سیونگ ڈرگس, ان کی 250% پرائز اس لیے بڑھا دی ہے 250%, ناٹ ڈبل بٹ مور دین ڈبل آلسو, کیونکہ وہ جو تھے ڈرگس وہ آپ کے کم ہو جاتے, اس پہ وہ شارٹیج آ جاتی. وہ اس قسم کی جو باتیں کرے پرائم منسٹر, جو خود کہے کہ جب 1% یا ایک جو ہے اپنا سینٹ بڑھتا ہے ڈالر کی قیمت میں, تو اتنے اربوں روپے پرائم منسٹر کی جیب میں جاتے ہیں. تو میں تو جاننا چاہوں گا کہ جی ابھی تک تو خان صاحب کی جیبیں اور بینکیں اتنی بڑھ گئی ہوں گی کہ آج یہ کس طرح اپنے اکاؤنٹس وہ کنٹرول کریں گے. جی تو دکھ کی بات یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب پہ ایک الزام لگتا ہے, عمران خان پہ الگ الزام لگتا ہے, پرانی حکمران پہ الگ الزام لگتا ہے. تو بیسٹ جو نا سب سے جو خوبصورت بات سننے میں آتی ہے یہ ہے کہ جی میرا جو گھر تھا نا پرائم منسٹر کا, وہ جی جمائنہ نے, جو ان کی ایکس وائف تھی, ان کی گرل فرینڈ تھی, واٹ ایور تھی, انہوں نے گفٹ کر دیا ان کو. ان کے بینک اکاؤنٹس جو تھے وہ ان کے جو اے ٹی ایم ہے, ان کے دوست یار ہیں, وہاں سے سارے خرچے پورے ہو جاتے ہیں. اور یہ جاتے ہیں جناب اپنا پیر صاحب سے دعا کرانے, تو پیر صاحب سے دعا کرتے, پیرنی جو ہے وہ ان کے ساتھ آ جاتی ہیں, اور پیر صاحب کا گھر خالی رہ جاتا ہے, پیرنی ان کے ساتھ. مطلب اتنے سارے ایشوز ہیں کہ اگر ان پہ ہم بات کرتے ہیں تو بات ختم نہیں ہوتی. بیسکلی ہمارا ایشو ہے دا کنٹری, دا اکانومی, دا پیپل, دا لوور مڈل کلاس اینڈ دا مڈل کلاس. ان کا کیا گزارا ہوگا, وہ کیسے گزارا کریں گے. سر مہنگائی سب سے بڑا ایشو ہے یہ, اس میں بھی جو میٹنگ ہے اس میں بھی یونانیمس یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس وقت پاکستان میں مہنگائی سب سے بڑا ایشو ہے. سر سندھ حکومت کی جانب سے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کیا اسٹیپس لیے جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اور ذرا دیکھیں, سندھ واحد صوبہ ہے جو اپنے ٹارگیٹس کو میٹ کر رہا ہے. چاہے ویٹ کے لیے الزام لگاتا ہے یہ لوگ کہ ویٹ کا شارٹیج ہماری وجہ سے ہوا ہے. ویٹ کا شارٹیج اس لیے ہوا ہے کیونکہ ان لوگوں نے سستے داموں, ہائیسٹ کوالٹی کی پاکستان کی ویٹ ہوتی ہے, آئی ہوپ یو نو دیٹ. لوئسٹ کوالٹی ہوتی ہے یورپ کی, یوکرین کی, رشیا کی, یہ ساری لوئسٹ کوالٹی ویٹ ہوتی ہیں. ان نے سندھ کی جو ویٹ تھی, پاکستان کی جو ویٹ کراپ تھا, اس کو لوئسٹ پرائس میں بیچا ہے جسٹ ٹو ٹیک کک بیکس. اور پھر انہوں نے ایٹ دا سیم ٹائم ہائیسٹ بڈ دے کر اور ہائیسٹ پرائسز پہ سب سے لوئسٹ کوالٹی ویٹ امپورٹ کیا ہے. تو سندھ تو وائٹ آپ کا صوبہ تھا جس کو ٹارگیٹ ملا تھا 3.8 ملین میٹرک ٹن ہم کو کرنا تھا. جو واحد صوبہ ہے سندھ نے یہ پروکیور نہیں کیا, بلکہ ٹارگیٹ میٹ کیا اپنا. پھر ہمیں ٹارگیٹ دیا گیا کہ آپ کو 250,000 میٹرک ٹن آپ کو ویٹ کو جو ہے پروکیور کرنا ہے. تو ہم نے اس میں سے 12,38,000 میٹرک ٹن پروکیور کیا. 99% ٹارگیٹ ہم نے میٹ کیا. تو جو ٹارگیٹ تھا پنجاب کا وہ تو دیکھیں کتنا کم ہے, بلوچستان کا دیکھیں, کے پی کے کا دیکھیں. تو سارے کام تو ہم کر رہے ہیں, ٹارگیٹ ہم میٹ کر رہے ہیں. گورننس اگر آپ دیکھتے ہیں, میں مانتا ہوں کسی زمانے میں سندھ کی گورننس کچھ کم تھی. شہباز شریف کی حکومت میں گورننس اچھی تھی پنجاب کی. آج اگر گورننس ہے تو صرف اور صرف سندھ کے صوبے میں. تو واٹ آل ڈو یو ایکسپیکٹ. آپ کا پی ٹی آئی کا چیف وپ نیشنل اسمبلی کا جاتا ہے سندھ میں, کمبٹ وزٹ کرتا ہے اور کراچی وزٹ کر کے کہتا ہے پی ٹی آئی کا چیف وپ ایم این اے کہ سندھ کی نمبر 1 سہولیات ہیں ہیلتھ کی. تو ڈاکٹر صاحب واٹ ڈو یو وانٹ اس ٹو پروو آفٹر دس. تو سر یعنی یہ جو جس طریقے سے کہا جاتا ہے, خاص طور پہ ویٹ پہ بھی کہا گیا, پھر
نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیوویسکولر ڈیزیزز وہاں پہ بھی نیب کی انکوائری چل رہی ہے اور باقاعدہ اب جو ہیں وہ اس کے ڈائریکٹر اور جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے وہ اب بیل پہ جو ہے ان کو رہا کیا گیا ہے. تو سر کیا مطلب کیا مقصد ہے وفاقی حکومت کا یا نیب کا, کیوں اس قسم کی انکوائریز اور یہ چیزیں کنڈکٹ کی جا رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت افسوس سے اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کو جو ایئر کرافٹ ہو, جو پائلٹ چلا رہا ہو, یا آپ کی جو گاڑی ہو جو ڈرائیور چلا رہا ہو نا, ہی ہیز ٹو بی مینٹلی کیپیبل اینڈ ایکسپیرینسڈ. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اس ملک کو جو سربراہ جس کو سلیکٹ کر کے لے کے آئے ہیں تو وہ سب سے نااہل اور بیوقوف ہے. تو جو پرائم منسٹر کہے کہ میں یو ٹرن لیتا ہوں تو ہماری عزت بڑھتی ہے. جو پرائم منسٹر کہے کہ میں فیصلے غلط کرتا ہوں اور پھر اس کو میں چینج کرتا ہوں. جو پرائم منسٹر کہے کہ کووڈ-19 کوئی ایشو نہیں ہے, آپ کے پاس یہ اسکرین شاٹس, یہ ریکارڈنگز ڈاکٹر صاحب پڑھی ہوں گی کہ گھبرانا نہیں ہے, کہ نزلہ ہے, یہ زکام ہے, آپ سب صحیح ہو جائیں گے, گھبرانا نہیں ہے, کیری آن ود یور روٹین. تو جب اتنا بیوقوف پرائم منسٹر کسی ملک کو ملتا ہے تو عوام کو سفر کرنا پڑتا ہے. جب تک ایسے نااہل ایڈمنسٹریٹرز ہمارے پرائم منسٹر ہوں گے تو اللہ ہی خیر کرے ہمارا. اور مجھے لگ رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کو لائے تھے وہ بھی بہت سارے ایشوز اور پرابلمز میں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے. سلیکٹ کرنا تو ایک گناہ ہے, پر نااہلوں کو, غلط لوگوں کو سلیکٹ کرنا اس سے بھی بہت بڑی غلطی اور گناہ ہے. تو آئی ہوپ جو ان کو لے کے آئے وہ سلیکٹرز اپنی یہ تشریح کریں گے, ان کو واپس بھیجیں گے, اور ہوپ فلی they will let the country and the masses decide about who to get back, and let the nation decide who deserves to come back. ایک free election ہونی چاہیے تاکہ جو عوام کی سچی دلی رائے ہو, جس کو ووٹ دیں, ان کو لائیں اور اس ملک کو کچھ اس مصیبت اور تکلیف سے نکالیں. سر ایک لاسٹ کوسچن آپ سے کرنا چاہوں گا. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مریم نواز صاحبہ کا کہنا ہے کہ فوج سے بات ہو سکتی ہے, تو سر کیا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کانسنٹ بھی شامل ہے یا یہ محض پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ہے اعلامیہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اٹس ناٹ پی ایم ایل این رائٹ ناؤ, اٹس ناٹ پاکستان پیپلز پارٹی, اٹس ناٹ مولانا صاحب, اٹس پی ڈی ایم. تو جو بھی فیصلے ہونے پی ڈی ایم کو کرنے ہیں. میرے خیال سے اگر اسٹیبلشمنٹ ہے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, اگر فوج ہے تو ہماری بلوڈ پاکستان کی فوج ہے. ہم ان کے ساتھ اگر گفتگو بات چیت کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی برائی نہیں ہے, کوئی حرف نہیں ہے, کوئی اس میں خرابی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر بات چیت ہو تو نہ نون لیگ کر سکتی ہے, نہ مولانا صاحبان کر سکتے ہیں, نہ پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. اگر بات چیت کرنی ہے تو ایک شخصیت ہو یا ایک گروپ ہو لوگوں کا جو پی ڈی ایم نامنیٹ کرے. پی ڈی ایم کے نامنیٹ لوگ ضرور اسٹیبلشمنٹ سے بات کر سکتے ہیں, اس میں کوئی برائی, کوئی حرج نہیں ہوگا. ہاں آف کورس عمران خان سے ہم نہیں بات کر سکتے کیونکہ نہ تو وہ الیکٹڈ ہے اور نہ تو وہ سیاسی ہے, وہ سلیکٹڈ ہے, ریجیکٹڈ ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی تھنگ رانگ وتھ واٹ مریم نواز صاحبہ سیڈ. بات کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ کو, بالکل بات کریں. سب سے پہلے ان نااہلوں کو جو اپنی غلطیوں کی وجہ سے ان کو لے کے آئے ہیں, they should be ousted, thrown away, and then of course we have time and we have place for a general election. جب دل کرے جنرل الیکشن کرائیں, سندھ میں کرائیں, پنجاب میں کرائیں, all across پاکستان. ہم ایز پاکستان پیپلز پارٹی بھی تیار ہیں, راضی ہیں اس بات پہ کہ آپ سندھ کی حکومت کو بھی ختم کریں پورے پاکستان کے ساتھ اور نئی جنرل الیکشن کرائیں. Let the people tell you what they want. Let the masses have their own favorites on board, and give them a chance to come up with the people who they think deserve. میرے خیال سے ایک بہت ہی اچھی ابھی ایکویشن چل رہی ہے. دو نوجوان لیڈرشپ ہے بھی پاکستان کی, اس میں چیئرمین بلاول ہے, اس میں محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں. Let's see what the masses say and let's see who they get. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تیمور طالپور صاحب, منسٹر فار انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ سائنس, ہمارے ساتھ موجود تھے.
बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब कुछ बात करना चाहेंगे कोरोना के फैलाव की वजह से। आज जो NCOC की मीटिंग है, नेशनल कमांड कंट्रोल की, उसके अंदर ये तजवीज़ पेश की गई है कि पाकिस्तान भर के तालीमी इदारों को 16 नवंबर से 15 जनवरी तक बंद कर दिया जाए, यानी 2 महीने के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएं ताकि कोरोना को एक बार फिर से कंट्रोल किया जा सके। लग ऐसा रहा है कि शफकत महमूद साहब जो है ये तजवीज़ NCOC की मान जाएंगे। कौमी मफाद में तजवीज़ दी जा रही है क्योंकि कोरोना के केसेस की तादाद जो है, मस्बत केसेस की तादाद बढ़ती चली जा रही है। अब यानी गुज़िश्ता रोज़ जो है 1806 के करीब केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। अब ये तादाद कंटिन्यूसली ऑन द राइज़ है, यानी 1300, 1400, 1500, 1600 और अब 1800 से ये फिगर तजावज़ कर गई है। इसी तरह अमवात में भी रोज़ाना इजाफा हो रहा है। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह इस कोरोना के फैलाव को रोका जाता है। बहरहाल नाज़रीन, स्कूलों के हवाले से चूँकि बात हो रही है, इसलिए इस वक्त हमने राब्ता कायम किया है। चेयरमैन हैं प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के, यानी मरकज़ी चेयरमैन हैं तारिक शाह साहब, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम तारिक शाह साहब, आपको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहते हैं, अब जो तजवीज़ है NCOC की, तो लग ऐसा रहा है कि शायद तालीमी इदारों को बंद करने का ऑर्डर आ जाए। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? नहीं, देखें, बात यह है कि कोरोना केसेस पे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन देखें, अगर कहा जाए कि स्कूल उसका एलिमेंट है कि जिसकी वजह से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, या फिर कोरोना केसेस बढ़ने को कंट्रोल करने के लिए स्कूल को बंद किया जाए, तो ये फैसला कतई गलत होगा। क्योंकि हमने जैसे कहा था शुरू में, जब स्कूल खुलने के लिए हम डिमांड कर रहे थे कि वो वाहिद ये इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर SOPs बहुत अच्छे तरीके से अमल दरामद कराए जाएंगे बाकी शोबों के कंपैरेटिवली, तो हमने उसको प्रूव भी करके दिखाया। आप लोग ने, मीडिया ने भी इसको कवर किया, इवन गवर्नमेंट और NCOC ने भी इसको इंडोर्स किया। तो अब अगर कोरोना को कंट्रोल करना है तो आपको मार्केट्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपने जलसों पे कंट्रोल करना पड़ेगा जो सियासी जमातें कर रही हैं, और डिफरेंट जो पब्लिक प्लेसेस है वहां पर आपको चीजों को और SOPs को अमल दरामद कराना पड़ेगा। जहां नहीं हो रहा वहां उन जगहों को आपको बंद करना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई स्कूल SOP फॉलो नहीं कर रहा तो उसको फिर आप बंद करें जब तक वो SOPs पे अमल दरामद नहीं कराता। लेकिन अगर आप इन वजूहात की वजह से और कंट्रोल करने के लिए स्कूल बंद करेंगे तो ये फैसला कतई गलत होगा और स्कूल इंतजामिया को ये कतई काबिल कबूल नहीं होगा। सर, ये बताइएगा कि जो कोविड डिस्काउंट 20% दिया जा रहा था, क्या वो खत्म कर दिया गया है स्टूडेंट्स के लिए? जी बिल्कुल, देखें, वो पेंडेमिक तक के लिए था और पेंडेमिक एंड हो गया था सितंबर के अंदर ही, और क्योंकि स्कूल्स बहाल हो गए थे और स्कूल तो सबसे एंड में खुले थे, सारे शोबे पहले से खुल चुके थे, तो वो 20% डिस्काउंट खत्म हो गया अक्टूबर से। हमने फिर भी सितंबर की 15 डेज को एक्सटेंड कराया था और अक्टूबर से अब हम फुल फीस चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। तो सर, अब अगर मतलब स्कूलों के बंद करने के ऑर्डर्स आ जाते हैं तो फिर क्या किया जाएगा? दोबारा से वही डिजिटल क्लासेस, जूम और इन चीज़ों पे इनका सहारा लिया जाएगा? नहीं, देखिए, एक तो पहले सवाल ये होता है कि स्कूल बंद क्यों होंगे। स्कूल तो फिलहाल अभी बंद नहीं होंगे और NCOC को इस पे कंट्रोल दूसरी शोबों पे शायद करवाना पड़े। स्कूल अब बंद नहीं होते, लेकिन ऑनलाइन की तरफ अगर हमें जाना पड़ा तो उस पर भी बहुत सारी हमारी रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि वो चीज इतनी कारआमद नहीं रही, क्योंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। तो जो जरूरी चीजें, जिसमें तालीम सबसे अहम चीज है, गवर्नमेंट को इसमें तरजीह देनी पड़ेगी। बाकी शोबों को बंद करें, लेकिन स्कूल अब बंद नहीं होंगे। ये भी बता दीजिएगा कि क्या अब यानी जो स्कूल खुले हैं और उसमें जिस तरीके से तालीम दी जाती है, क्या वाकई स्टूडेंट्स का जो करिकुलम है वो पूरा हो भी पाएगा या नहीं? क्योंकि शुरू में इब्तिदा में 2 दिन के लिए स्कूल खोले गए, फिर अब 4 दिन के लिए खोले जा रहे हैं। किस तरीके से एक पूरे साल का जो करिकुलम होता है उसको किस तरह कवर किया जाएगा?
جی بالکل، دیکھیں ہماری سب سے بڑی ریزرویشن یہی ہے کہ جب تک کریکولم ہم کیسے پورا کرائیں گے پورے سال کا، اگر یہ اس طرح چھٹیاں دیتے رہیں گے اور جہاں معاملات اس طرح آتے ہیں سب سے پہلے اسکول بند کر دیتے ہیں اور سب سے آخر میں اسکول کو کھولتے ہیں، تو اگر ابھی بھی یہ تجاویز پہ غور کر رہے ہیں تو کیا اس بار ہم میٹرک کے بچوں کو دوبارہ بغیر پیپر کے پاس کرانے جا رہے ہیں؟ تو یہ ہمیں کریکولم پہ تو ہمارا سب سے پہلا پوائنٹ ہے، کیونکہ ویسے ہی آلٹرنیٹ ڈیز بچے آ رہے ہیں اسکول میں، تو چھٹیاں نہ ہوں تو بہت بہتر ہے، کیونکہ ابھی بھی بہت کم ٹائم ہے ہمیں بچوں کے لیے کور کرانے کے لیے، اور اگر اسکول خدا نہ خواستہ بند کرنے پڑے تو پھر تو آپ سمجھ لیں کہ اس بار بھی بچے وداؤٹ پیپر پاس ہوں گے آگے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ بچے جنہوں نے کووڈ کے دوران فیسیں نہیں دی ہیں یا کسی وجہ سے ان کی فیسیں پینڈنگ ہیں، تو ان کے لیے کوئی ریلیف دیا گیا ہے کہ وہ بچے دوبارہ اپنی تعلیم شروع کر سکیں؟ بہت سے بچے، متعدد بچے ایسے ہیں جن کی فیس نہ دیے جانے کی وجہ سے اب وہ اسکول جانے سے قاصر ہیں اور مزید فیسیں بھی پینڈنگ ہوتی جا رہی ہیں، چڑھتی جا رہی ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں یہ رجحان اس وقت بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ پہلے عمومی طور پر جو دیکھا گیا ہے کہ اسکولز جو ہیں وہ فی کا مطالبہ کر رہے تھے کیونکہ ظاہر سی مسائل تھے، لیکن اب جو اسکولز کھلے ہیں تو اسکولز یہ چاہ بھی رہے ہیں کہ بچے جو ہے نا اپنی تعلیم کو ڈسکنٹینیو نہ کریں، کیونکہ ابھی بھی فل اسٹرینتھ کسی بھی اسکول میں واپس نہیں آئی ہے، چاہے بہت ہوا تو میکسیمم 80% بچے اسکولوں میں واپس آئے ہیں۔ تو ہم نے یہ اعلان کیا تھا جب پینڈیمک اینڈ ہو رہا تھا اور اسکولز کھل رہے تھے کہ بچوں کو انسٹالمنٹ پلان بنا کے دیا جائے گا، اگر کوئی فادر جو ہیں یا جن کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کووڈ کی وجہ سے ان کو فری شپ دے دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پھر بھی میں آج آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی پیرنٹ کو کسی بھی طرح کے فائنینشیل مسائل ہیں تو وہ اسکول کی مینجمنٹ یا اسکول کے اونر سے رابطہ کریں، اسکول اونر یا اسکول مینجمنٹ یقینی طور پر کوئی نہ کوئی ان کو ایکسیپشنل ڈسکاؤنٹ بھی دے گی، اور وہ نہیں چاہے گی کہ ان کا بچہ جو ہے وہ اسکول سے جائے صرف اس وجہ سے کہ وہ ماں باپ پیسے نہیں دے پا رہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ طارق شاہ صاحب، مرکزی چیئرمین پاکستان پرائیویٹ اسکولس ایسوسیشن جو ہے نا، وہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو اسکولز ہیں جو بچے فیس افورڈ نہیں کر سکتے، اگر وہ اپلیکیشن دیتے ہیں، درخواست دیتے ہیں، تو پھر ایسے بچوں کو جو ہے نا کنسیڈر کیا جائے گا اور کسی بھی صورت فیس کی وجہ سے تعلیم کو نہیں روکا جائے گا۔ بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔